वजदान ने उसे सर से पैर तक कई दफा देखा था ताकि वो उसके अनदेखे जख्मों की तशखीस कर सके, लेकिन सच शुक्र कि हरम ने उसे वक्त पर बचा लिया था। वजदान को हरम ने अपने ही कमरे में सोने का कह दिया था, इसलिए वो मजीद सवाल किए बगैर उसके कमरे की जानिब बढ़ गया था। नाज़रीन को सानिया अपने कमरे में ले आई थी। सोफिया का कमरा रुहेला पहले ही दुरुस्त करवा चुकी थी, क्योंकि यहाँ वो कुछ अरसे के लिए अदील की शादी तक रहने आई थी। उन्हें नहीं मालूम था कि अब ये ठिकाना मुस्तकिल हो चुका था। नाज़रीन के साथ दराज सानिया करवट लिए सो रही थी। घड़ी रात के 3 बजा रही थी। वो खुली आंखों से कमरे में रोशन मध्यम रोशनी तले छत को तक रही थी। बार बार पिछला मंजर उसकी निगाहों के सामने लहराने लगता। वो आंखें मीच कर कई बार उस मंजर को झटक चुकी थी, लेकिन वो तेज धार छुरा, खून, निकाब पोश सुनहरी तितली, उसकी गर्दन पर मौजूद लम्स अगले ही पल सुलगने लगा। उसने हाथ उठाकर अपनी गर्दन पर फेरा। बहुत कुछ गर्दन के उस मखसूस हिस्से को छूते ही उसे याद आ जाया करता था। वो बिस्तर पर उठ बैठी, चेहरा फेरकर सानिया को देखा और फिर कमरे में मौजूद बालकनी के बंद दरवाजे को। अगले ही पल अब वो बालकनी का दरवाजा वाकई ठंडी हवा में खड़ी थी। उसे खुनक हवा में अपना जिस्म सट पड़ता महसूस हो रहा था, लेकिन वो फिर भी खड़ी रही। अंदर बढ़ती घुटन उसे तरह कम हो सकती थी। हवा से उसके खुले बाल मुस्तकिल लहरा रहे थे। फिर वो आहिस्ते से ठंडी पड़ती बालकनी के ग्रिल के साथ बैठ गई, कमर दीवार से टिका ली और घुटने समेत कर सीने से लगा लिए। हाथों को घुटनों के गेड़ लपेटे वो अपने रुखसार घुटने पर रख चुकी थी। आसमान बादलों से ढका था और ठंडी हवा लम्हा ब लम्हा उसे सरसराती हुई गुजर रही थी। हरम घर में दाखिल हुआ और फिर एक निगाह खामोश पड़े लाउंज पर डाली। वो बिना चाप पैदा किए आगे बढ़ आया था। अपने की जानिब बढ़ने के बजाय उसने अपने कदमों का रुख सानिया के कमरे की जानिब फेरा था, लेकिन बिस्तर पर महज सानिया ही दराज थी। वो जल्दी से आगे बढ़ाया। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा हुआ था और अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। उसका सांस ठहर गया, लेकिन जो ही वो कमरे की बत्ती रोशन करने के लिए आगे बढ़ा तो उसे बालकनी में अकड़ू बैठा देखकर ठहर सा गया। वो शायद सो चुकी थी। उसके खुले स्याह बाल ठंडे फर्श पर बिखरे थे। वो गहरा सांस लेकर चंद पल वहीं खड़ा रहा और फिर बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ाया। उसे गर्दन झुकाकर देखा, लेकिन वो वाकई सो रही थी। वो बालकनी के दरवाजे से लगकर बिल्कुल खामोशी से बैठ गया। वो सो रही थी और हरम चेहरा फेरे उसे तक रहा था। फिर उसने अपना सर दरवाजे से टिका दिया। वो दोनों ठंडी हवा में बर्फ के मुजस्मे बनते जा रहे थे। उसे नाज़नीन की तकलीफ और उसके कुर्ब का अंदाजा था। उसका ट्रॉमा आज तक जिंदा था। ये बात उस पर आया थी। वो रातों को ख्वाबों से डर कर उठती थी। वजदान उसे बता चुका था। नाज़नीन ने अपने ट्रॉमा को प्रोसेस नहीं किया था और वो अब उसकी रगों में रच बस गया था। ट्रॉमा प्रोसेस करने से ख़त्म होता है, ये सामना करने से मिटता है। अगर उसका सामना ना किया जाए तो वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग के खुलियों में कैद हो जाता है। उसे अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए थेरेपीज लेनी पड़ती हैं। ये अल्फाज नाज़नीन के माहिर नफ्सियात के ही थे जो मुल्क से बाहर मुंतकिल हो चुके थे। ये उनकी जान फिशानी से किया गया इलाज ही था कि नाज़नीन सारे मामलात को अब तक स्वभाव से झेलती आई थी। हरम ने बासित से नाज़रीन के माहिर नफ्सियात का नंबर लेकर ज़ाती तौर पर उनसे बात की थी और उनके अल्फाज कुछ इस तरह के थे। नाज़नीन ने अपने ट्रॉमा का सामना नहीं किया था। वो उन बातों को याद करने से कतराती थी। उसका जहन पुरानी यादों की तकलीफ से खौफजदा था, इसीलिए वो उन सब बातों के बारे में सोचती नहीं थी। वो उसे प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो सारी यादें जहन के किसी खाने में आज तक ताज़ा थीं। इसीलिए वो कई मरतबा ख्वाबों से डर कर उठती थी। हम सब कॉन्शियस में मौजूद हर तकलीफ दे याद हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जख्म अपने जख्म होने का एहसास तकलीफ के जरिए दिलाया करता है। ट्रॉमास भी अपने होने का एहसास नाइटमेयर्स के जरिए दिलाया करते थे। नाज़नीन की आंख फजर के अज़ानों पर खुली थी। इसने अपने घुटने से चेहरा उठाया और फिर अपने ऊपर चादर देखकर वो चौंक गई। निगाह जल्दी से सानिया तक गई, लेकिन वो अपनी जगह पर सो रही थी। उसने सीधा होने की कोशिश की तो कमर में दर्द की लहर उठी। एक ही जाविये पर सोने की वजह से उसकी पश्त अकड़ गई थी। वो ठंडे फर्श से उठ खड़ी हुई, फिर बालकनी का दरवाज़ा बंद करती ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ आई। कुछ लम्हात बाद वो जाए डाले नमाज अदा कर रही थी। उसे हैरत भी हुई थी कि वो बगैर किसी खौफनाक ख्वाब के इतने पुरसकून कैसे सो गई। उसे नमाज पढ़ी और फिर कमरे से बाहर निकल आई। फजर की नीली रोशनी हर सू बिखरने लगी थी। वो यख लिंग पर हाथ फेरती सीने उतर कर सोफिया के कमरे तक जाने का इरादा रखती थी, लेकिन उसे लाउंज में कोई सोफे पर बैठा नजर आया था। उसने आगे बढ़कर देखा तो वो हरम था। सामने टेबल पर उसका लैपटॉप और चंद फाइल्स रखी थीं। वो शायद कोई काम कर रहा था, इसीलिए बैठा बैठा ही सो गया था। उसने सोफे के हत्थे पर लिपटी चादर देखी और फिर वो जूं ही उसके ऊपर चादर डालने लगी तो हरम ने अपना जानिब बढ़ता उसका हाथ यकलक पकड़ लिया। रिफ्लेक्सेस तेज हों तो इंसान नींद में भी अपने जानिब बढ़ते हर हाथ की हरकत भांप लेता है।
उसने भी उसी तेजी के साथ उसका बढ़ता हाथ पकड़ा तो नाज़नीन ने एक पल को सांस नहीं ले सकी। वो नींद के खुमार में लिपटी आंखें लिए उसे नासमझी से तक रहा था। शहवार, वो बड़बड़ाया तो नाज़नीन ने उसके हाथ से अपना हाथ खींचा। वो चौंका था, फिर जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। नाज़नीन सीधी हो गई थी। उस पर चादर डालने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो उंगलियों से आंखें मसल रहा था। ये कौन सी जगह है सोने की? नाज़नीन ने उसे देखकर तादीबी अंदाज में पूछा था, तो वो आगे बढ़कर टेबल से अपना सामान समेटने लगा। आप रात ठीक से सोई थी? कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसके दुपट्टे के हालिम मुकीद चेहरे को देखते हुए वो पूछ रहा था। पाकीज़ा सी सुबह में उसे देखना हरम के लिए बहुत प्यारा से इत्तेफाक था। कोई परेशानी नहीं थी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कहते ही नाज़नीन की निगाह उसके हाथ पर पड़ी। उसकी पट्टी गायब थी और जख्म बिल्कुल वाज़ेह था। पट्टी कहाँ गई तुम्हारी? रात को तो रोहेला फूफो ने बांधी थी। वो खुल गई थी। तो तुमने उसे दोबारा बांधने की जहमत तक नहीं की। इतने लापरवाह क्यों हो तुम? देखो कितना गहरा जख्म आया है। इतना भी गहरा नहीं है। तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए एटलीस्ट जख्म को कितना गहरा होना चाहिए? नाज़नीन के तन पर वो मुस्कुराता हुआ अपना लैपटॉप पर फाइल्स लिए उठ खड़ा हुआ था। फिर उसे मुस्कुराती निगाहों से देखा। क्या उस लड़की को किसी ने बताया था कि वो चेहरे के गिर्द बंधे इस दुपट्टे में कितनी प्यारी लगती थी? और इस बंदे दुपट्टे के साथ उसे डांटते हुई तो वो और भी प्यारी लग रही थी। एटलीस्ट 2 से 3 इंच तो गहरा होना ही चाहिए। इससे कम गहराई लिए हुए जख्म खुद ही वक्त के साथ मुंमल हो जाते हैं, बिना किसी तवज्जो के। उसकी वजाहत पर नाज़नीन ने गहरा सांस लिया था। मैं क्यों तुमसे सुबह सुबह उलझ रही हूँ? मेरा दिमाग खराब है यकीनन। वो कहकर जीनों के उस पार सोफे के कमरे की जानिब बढ़ गई। फजर की नीली रोशनी दूधिया से सुबह में ढलने लगी। वो मुस्कुराता हुआ जीनों की जानिब बढ़ आया था। अभी उसने अपने कमरे का दरवाजा ही खोला था कि सामने बेड पर दराज वजदान को देखकर चौंका। उस पर लिहाफ नहीं था और वो नींद में हाथ आस पास मारता लिहाफ तलाश कर रहा था। कंफर्टर बेड से आता नीचे गिर रहा था, इसकी पहुंच से खासा दूर। हरम ने गहरा सांस लिया और फिर आगे बढ़ाया। लैपटॉप और फाइल सीधी टेबल पर रखी, झुक कर कंफर्टर उठाया, फिर उसे दुरुस्तगी से वजदान के ऊपर डालने लगा। लिहाफ के ऊपर आते ही वजदान कुछ और इसमें सिमट गया था। माथे पर गिरते बालों के साथ हल्के से खुले लब लिए वो सोता हुआ वो बहुत मासूम लग रहा था। हरम ने उस पर आखिरी निगाह डाली और फिर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया। ये लड़का यहाँ आया था? कब? अहमद ने हरम की तस्वीर रुस्तम अफंदी के फार्म हाउस के बाहर इस्तादा सिक्योरिटी गार्ड के सामने की तो सर इस बात में हिलाने लगा। वहां पर तफ्तीशी अफसरान की तफ्तीश अब तक मुकम्मल नहीं हुई थी, इसीलिए वहां आम लोगों का दाखिला ममनू था। लेकिन ये यहाँ कैसे दाखिल हो सकता है? क्या किसी ने मना नहीं किया उसे? साहब, उसके पास किसी एजेंसी का कार्ड था, इसीलिए हमने उसे यहाँ पर दाखिल होने से नहीं रोका। गार्ड ने अपना मुद्दा पेश किया तो अहमद ने समझकर सर हिलाया। फिर वो पलट आया। चंद पल गाड़ी में खामोशी से बैठा रहा। अगर जावियार हर कत्लगाह की जानिब दिखाई दिया था तो हरम भी हर कत्लगाह की जानिब देखा गया था। अगर कोई इसके बेटे पर शक करेगा तो उसे हरम पर भी इतना ही शक करना चाहिए। लेकिन जावियार की मौजूदगी के सबूत मौजूद थे। हरम की मौजूदगी के कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं थे। क्या कोई जावियार को फंसा रहा था? या फिर या फिर जावियार ने वाकई उन इन्वेस्टर्स को कत्ल किया था? ये एक ऐसा ख्याल था जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। हर जगह से जावियार के हवाले से उसे ऐसे क्लू मिले थे जिससे वो निगाहें नहीं फेर सकता था। कुछ सोचकर उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और फिर गाड़ी आगे बढ़ाकर ले गया। उसका रुख जावियार के अपार्टमेंट की जानिब था। वो हस्बे हस्बे तवक्को इस वक्त अपार्टमेंट में मौजूद नहीं था। उसने उसके अपार्टमेंट का कोड हिफ्ज कर रखा था। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ, फिर सबसे पहले बेडरूम की जानिब बढ़ाया। दरवाजे और अलमारियां खोलकर अंदर तक छान मारी। वहां कुछ भी काबिल गौर नहीं था। जब उसे वहां कुछ नहीं मिला तो वो अगले ही पल अलमारी का पट बंद करके पलटने लगा, लेकिन उसकी निगाह एक जानिब गिरे इंजेक्शन पर पड़ी। वो नीचे झुका और फिर इंजेक्शन हाथ में उठा लिया। आंखें सिकुड़ गईं। रुस्तम अफंदी के जिस्म में एक मखसूस किस्म का मवाद इंजेक्ट किया गया था। उसने रिपोर्ट्स देखी थीं। वो कैडोकोलिन था जो उसके दोनों कानों में मौजूद था। उससे इंसानी धड़कन बतदरीज कम होकर थम जाती है और चेहरे के जावे एक ही जगह ठहर जाया करते हैं, जैसे पैरालाइज हो गए हों। उसने इंजेक्शन अपनी जेब में डाला और फिर अलमारी में लटके जावियार के कपड़ों को टटोलने लगा। उस इंजेक्शन की हकीकत तो फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही खुल सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान हो चुका था और खासा मशकूक भी। उसके माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें भी उभरी हुई थीं और वो साथ साथ एक निगाह दरवाजे पर भी डालता था। शायद वो बगैर किसी नियत के जामनी रंग के यूएसपी तलाश कर रहा था। अगर जावियार उस वक्त वहां मौजूद होता तो हो सकता है कि वो यूएसपी उसी ने उठाई हो, लेकिन यूएसपी उसके पास मौजूद नहीं थी। यूएसपी पूरे घर में कहीं मौजूद नहीं थी।
وہ چند پل اپارٹمنٹ کے وسط میں کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھایا، اپنے پیچھے دروازہ احتیاط سے بند کیا اور پھر گاڑی کی جانب چلایا۔ اس کا رخ اب لیبارٹری کی جانب تھا۔ اسے گاڑی نکلتے ہی کوئی اپارٹمنٹ کے زینوں پر نمودار ہوا تھا۔ وہ اسی جاتی گاڑی کو خاموشی سے دیکھے گیا اور پھر فون کان سے لگاتا زینوں سے اتر آیا۔ اب وہ دور جاتا کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔ دوپہر سر پر چڑھی معلوم ہو رہی تھی۔ گھر کے مکینوں کی تیاریاں تیز تر ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ عدیل کی بارات میں محض 6 دن ہی رہ گئے تھے۔ روہیلا نے آج کی تقریب منسوخ کر دی تھی، بلکہ انہوں نے آنے والے 2 دنوں کی 3 تقریبات کو منسوخ کر دیا تھا۔ شاید وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کے لیے ابھی تک خود کو ذہنی طور پر تیار نہیں کر پائی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ وجدان اور صوفیہ اپنے کچے صحن والے گھر گئے ہوئے تھے۔ روہیلا نے ہی انہیں بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی ضرورت کا سامان لا سکتے۔ ثانیہ کالج گئی ہوئی تھی اور روہیلا موقع دیکھ کر ناظرین کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ صبح سے ناظرین کے ہی کمرے میں تھی۔ اسے باہر نکلنا بہت آکورڈ لگ رہا تھا۔ کسی اور کے گھر میں وہ کیسے منہ اٹھا کر گھوم پھر سکتی تھی؟ اس سب پر متضاد روہیلا اسے پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ وہ ان کے سامنے کم سے کم جایا کرتی۔ کمرے کا دروازہ بجا اور پھر روہیلا اسے دروازے میں کھڑی نظر آئی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اس نے آسمانی رنگ کی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ زیب تن کر رکھا تھا۔ بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ روہیلا نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پھر آگے بڑھائی۔ بالکنی کے پاس لگی کرسی کی جانب اسے آنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ان کے عین سامنے آ بیٹھی۔ ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ حائل تھا۔ وہ کبھی بھی ان سے بے تکلف نہیں تھی، ہمیشہ وہاں آکورڈ سی خاموشی موجود رہتی تھی۔ تمہارے ساتھ اب تک جو بھی ہوا مجھے اس پر بہت افسوس ہے۔ مجھے سالوں پہلے تمہاری بات پر بھروسہ تھا جب تم نے کہا تھا کہ تمہیں کسی نے رات کی تاریکی میں ظلم کا نشانہ بنایا ہے۔ میں بس اس بات کا اظہار اس وقت نہیں کر پائی تھی کیونکہ میں کسی کے گھریلو معاملات میں مداخلت بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ ناظرین انہیں خاموشی سے دیکھی گئی، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی اذیت اور کرب ان کے لیے کسی اور کا گھریلو مسئلہ تھا۔ اسے تکلیف سے زیادہ ان کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ جب مجھے بھابھی نے تمہارے نفسیاتی مسائل کے بارے میں بتایا تو میں محتاط ہو گئی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ نفسیاتی امراض کس قدر تیزی سے ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس وقت عدیل بہت چھوٹا تھا۔ میں چاہتی تو جاوید بھائی کو اپنے گھر میں جگہ دے سکتی تھی، لیکن میں تمہاری بگڑتی ذہنی حالت سے خوفزدہ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسے کسی بھی معاملے سے عدیل یا پھر سہیل سفر کریں۔ میری نیت کبھی بھی بری نہیں تھی۔ وہ بے نیازی سے بول کر خاموش ہوئی۔ اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس کا چہرہ خالی تھا، بالکل خالی۔ وہ میچور تھی، ایسی باتوں پر وہ جذباتی رد عمل نہیں دے سکتی تھی۔ رات کی نیند کے باعث اس کے اعصاب پرسکون تھے۔ آپ کو اس سب کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کبھی آپ سے کوئی جواب نہیں مانگا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسے حالات میں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ جیسے ہی معاملات سنبھلیں گے میں جلدی اپنے گھرانے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بہتر۔ میں بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی رہائش کا بندوبست کر لو۔ ابھی تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ مجھے تمہارے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ مت بھولنا کہ یہ تمہارا نہیں میرا گھر ہے۔ وہ جتا رہی تھی۔ ناظرین بے ساختہ ہی مسکرائی۔ روہیلا نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ اپنی 18 سالہ زندگی میں میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا پھپھو۔ 18 سال کی زندگی بہت لمبا عرصہ ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی چیز کی جانب نہیں دیکھا اور اپنی حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ جاوید انصاری کی بیٹی سے آپ کو ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا ہی رہے گا۔ اس کے کہنے پر روہیلا کھنکار کر سیدھی ہو بیٹھی۔ ایک پل کو وہ انہیں بالکل جاوید جیسی لگی، انہی کی طرح ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی سے اپنے جملے مکمل کرتی ہوئی۔ وہ چند پل کچھ بول نہیں سکیں۔ تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے کچھ پل بعد استفسار کیا تو ناظرین نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولی، مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ روہیلا سوالیہ نگاہوں سے اسے تکنے لگیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلا کر ان کی یقین دہانی کروائی۔ یونین انتظامیہ نے مجھے بغیر کسی وجہ کے ٹرمینیٹ کر دیا ہے۔ میں پچھلے ہفتے سے جاب ہی تلاش کر رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ناظرین کے کندھوں پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سانس لی تھی۔ میں نہیں جانتی۔ اس کا انداز ٹو ٹوک تھا۔ وہ روہیلا کو ابھی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی۔ عتیل کی شادی تھی اور یقیناً امیر بھی اس میں شرکت کرنے والا تھا۔ وہ ان کی خوشگوار تقریبات کو بدمزگی نہیں بخشنا چاہتی تھی۔ روہیلا اٹھ کر جا چکی تو وہ وہیں بیٹھی رہی۔ کب تک وہ کسی کے گھر میں رک سکتی تھی؟ سوچ سوچ کر اب اس کا سر بھاری ہونے لگا تھا۔
سرے شام ہی گھر کی بتیاں روشن کر دی گئی تھیں، بھاری پردے گرا دیے گئے تھے، ہر جانب خون کی کھانسی بڑھ گئی تھی۔ صوفیہ اور وجدان گھر میں مغرب کے بعد داخل ہوئے تھے۔ صوفیہ نے سامان گاڑی میں ہی رہنے دیا اور آگے بڑھیں۔ ان کا سانس پھولا ہوا لگ رہا تھا اور رنگت کام کرنے کی وجہ سے سفید تھی۔ وہ آ کر خاموشی سے لاؤنج میں لگے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ روہیلا بھی کچن سے نکل کر سیدھا ہی ادھر چلی آئی تھی۔ وہ اب صوفیہ سے سامنے کے بابت استفسار کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ملازمہ کو صوفیہ کے لیے پانی لانے کا بھی حکم جاری کیا تھا۔ وجدان ڈرائیور کے ساتھ سامان نکلوا رہا تھا۔ پھر وہ دو تھیلے لیے آگے بڑھایا۔ ثانیہ بھی لاؤنج میں بیٹھی اپنے سامنے کتابیں پھیلائی ہوئی تھی۔ فون پر وہ شاید کسی سے کل کی پریزنٹیشن کے بارے میں خاصی پریشانی اور ذرا جھنجھلاہٹ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ ابھی داخلی دروازے سے سامان لیے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ ثانیہ کی بات پر لمحے بھر کو ٹھہر کر اسے پلٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنا بھاری سوٹ کیس وہیں رکھ کر صوفے کی پشت تک چلا آیا، پھر ثانیہ کے سر کے اوپر سے جھانک کر کتاب کی جانب دیکھا۔ وہ بایولوجی کی کتاب تھی اور اس میں برین سسٹم کی تفصیلات واضح تھیں، لیکن اسے اس بات نے اس جانب متوجہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ثانیہ کی غلط انڈرسٹینڈنگ نے اس کی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ دماغی حصوں کے مختلف اور خاصے مشکل ناموں کو آپس میں گڑبڑ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ ان کے فنکشنز کی بھی غلط تشریح کر رہی تھی۔ اسے رہا نہیں گیا اور وہ یکدم ہی بول اٹھا، آپ برین سسٹم غلط پڑھ رہی ہیں۔ اس کے 3 بنیادی حصوں کے فنکشنز مختلف ہیں۔ آپ فرنٹل لوب کا فنکشن دوسرے لوب کے ساتھ ملا کر اسے غلط سمجھ رہی ہیں۔ اس کے بولنے پر جہاں اسے ثانیہ نے چونک کر دیکھا تھا، وہیں روہیلا بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ میڈیکل کا طالب علم تھا۔ اس کی جانب سے ایسی تصحیح صوفیہ کے لیے تو بالکل ہی معمولی سی بات تھی۔ گھر میں بھی وہ ناظرین کے بارہا تصحیح کرتا رہتا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ مجھے ایک حصے کا فنکشن سمجھ آتا ہے، دوسرا کا سمجھ نہیں آتا۔ سب کے کام ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ وہ بھوری آنکھوں میں امیدلیوں سے گردن پھیر کر دیکھتی کہہ رہی تھی۔ وجدان نے جھجکتے ہوئے روہیلا کی جانب دیکھا۔ اس کے رخسار بے ساختہ گلابی ہوئے تھے۔ توجہ کا مرکز بننا وجدان کے لیے مشکل تھا۔ فرنٹل لوب سیریبرم کا حصہ ہے۔ سیریبرم دماغ کا ایک بڑا حصہ ہے اور اس کے مزید 4 چھوٹے حصے ہیں۔ ہر حصے کا کام اور وضع مختلف ہے۔ یہ دماغ کی ادراکی سمجھے، یعنی کاگنیٹو تھنکنگ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ روہیلا نے رخ اس کی جانب پھیر لیا۔ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ ان کا پہلا سوال یہی تھا۔ میں میڈیکل کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہوں۔ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں میں۔ کیا تم ثانیہ کو پڑھا سکتے ہو؟ اگر ہاں تو یہاں آ کر بیٹھو اور اسے سمجھاؤ۔ بایولوجی ثانیہ کے لیے ہمیشہ بہت مشکل رہی ہے۔ وہ چند پل پسو پیش میں کھڑا رہا، پھر لب کاٹتا آگے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اس نے ثانیہ کے ہاتھ سے کتاب لے لی تھی۔ اب وہ پینسل ہاتھ میں لیے اہم تفصیلات کی نشاندہی کرتا اسے سمجھا رہا تھا۔ ثانیہ کو پہلے تو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ مشکل الفاظ اور خالصتاً میڈیکل کی زبان استعمال کر رہا تھا، لیکن توجہ سے سننے پر اسے کچھ سمجھ آنے لگا، اتنا کہ وہ اپنی کل پریزنٹیشن بآسانی دے سکتی تھی۔ سیریبلم کو چھوٹا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا خاص کام انسان کے فزیکل موومنٹس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ایموشنل رسپانسز کے لیے ہمارا سیریبرم ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح جسمانی ردعمل اور ریفلیکس کے لیے دماغ کا یہ حصہ کام کرتا ہے۔ یہ پارٹ مشکل نہیں ہے، اس میں مزید اور حصوں کے فنکشنز موجود نہیں۔ بغیر رکے وہ اسے سمجھاتا جا رہا تھا۔ ثانیہ کہیں کہیں سے روک کر سے دوبارہ سے پوچھتی، یہ باتیں اتنے بھی آسان نہیں تھیں۔ بایولوجی اتنی پیچیدہ کیوں ہے اور اتنی بورنگ بھی؟ ثانیہ نے ناک منہ چڑھا کر کہا تو وجدان پہلی دفعہ مسکرایا۔ اگر آپ کو بایو بورڈ لگ رہی ہے تو آپ اسے درست استاد سے نہیں پڑھ رہے۔ اس کے کہنے پر روہیلا اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جب تک یہاں ہو تب تک تو ثانیہ کو بایولوجی تم ہی پڑھایا کرو۔ عدیل کی شادی کی وجہ سے اس کے پاس سینٹر کی کلاسز اٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں۔ ان کے کہنے پر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ صوفیہ نے فخریہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی ذہانت نے ہمیشہ انہیں بہت خوش کیا تھا۔ آپ کو ان سارے پارٹس کے نام اور ان کے فنکشنز انگلیوں پر کیسے یاد ہیں؟ میں تو ایک یاد کروں تو دوسرا بھول جاتا ہے۔ جب وہ اسے بنا کتاب کے سب باتوں کا لبے لباب دینے سے فارغ ہوا تو ثانیہ نے کہا، میں ایک ہی ٹاپک کو کئی کتابوں اور مزید سورسز سے پڑھنے کا عادی ہوں۔ یہ کام تھوڑا محنت طلب ہے اور ایسے پڑھنے میں کافی وقت بھی لگتا ہے، لیکن مجھے کئی دن کی محنت کے بعد یہ سب نام اور ان کے فنکشنز آسانی سے یاد رہ جاتے ہیں۔ وجدان نے اس سے کہا تھا۔ ثانیہ خوش تھی، اس کے نوٹس تیار تھے اور وہ اب آرام سے اپنا ہوم ورک کر سکتی تھی۔ اسی پیر حرم گھر میں داخل ہوا۔ وہ صبح سے سہیل کے ساتھ آفس میں مصروف رہا تھا اور گہری ہوتی شام کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں ہی چلا آیا۔ ثانیہ کی اونچی بندی پونی ٹیل ہلکی سی کھینچی پھر صوفے پر آ بیٹھا۔ ثانیہ اس کے تنگ کرنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ کوئی رد عمل ہی نہ دیا۔ وہ اب صوفیہ اور روہیلا سے ان کے دن کی بابت پوچھ رہا تھا۔ صوفیہ اس کا بار بار شکریہ ادا کر کے اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ تم کیسے ہو وجدان؟
اس نے پوچھا اور پھر چہرہ گھما کر ناظرین کو تلاش کرنے لگا۔ پھپھو کہاں ہے تمہاری؟ ناظرین آپ ہی کمرے میں ہیں، وجدان کے بجائے ثانیہ نے جواب دیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا، پھر ان دونوں کی جانب جھکا۔ تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ اسے یوں ہی تجسس ہوا تھا۔ وجدان مجھے برین سسٹم سمجھا رہا ہے، اور بھائی آپ کو پتا ہے اسے ساری چیزیں دیکھے بغیر یاد ہیں۔ ثانیہ کو وجدان کی یادداشت نے کچھ زیادہ ہی متاثر کیا تھا۔ حرم وجدان کی ذہانت سے واقف تھا، اس لیے مسکراہٹ دبا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ پھر اس کی آنکھیں کسی شرارت کے زیر اثر چمکی۔ اس نے رخسار کھجاتے ہوئے ثانیہ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اچھا بتاؤ، اگر 125 کو ہم 7 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا جواب آئے گا؟ وہ ہمیشہ دور کی کوڑی لاتا تھا۔ ثانیہ نے جلدی سے موبائل اٹھا کر ہندسوں کو کیلکولیٹ کرنا چاہا تھا، لیکن وجدان اس سے پہلے ہی جواب دے چکا تھا۔ اس کا جواب اتنا بے ساختہ تھا کہ حرم بھی ایک پل کو حیران ہوا تھا، لیکن ثانیہ کا رد عمل سب سے زیادہ مضحکہ خیز تھا۔ 875 موبائل ہاتھ میں تھامے وہ آنکھیں پوری کھولے وجدان کو چہرہ بھیرے تک رہی تھی۔ اتنا جلدی؟ آپ انسان ہیں یا کیلکولیٹر؟ حرم اس کے سوال پر ہنسا تھا اور وجدان نے خجل ہو کر بال کھجائے تھے۔ یہ انسانی کیلکولیٹر ہے، حرم نے کہا تو ثانیہ کے دانت نکل آئے۔ کچھ پل بعد لاؤنج کی محفل برخاست ہوئی تو سب اپنے کمروں کی جانب بڑھے، اور رات کا کھانا کھایا جا چکا تھا اور وہ ناظرین سے کھانے کی ٹیبل پر مل بھی چکا تھا۔ وہ اسے پہلے سے خاموش محسوس ہوئی۔ صوفیہ تو سہیل اور روحیلہ کے ساتھ برابر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، لیکن ناظرین اسے چپ چپ لگی تھی۔ شاید وہ کچھ سوچتی رہی تھی۔ وجدان اور ثانیہ کی تو دوستی ہو گئی تھی۔ ثانیہ اس سے ہر 2 منٹ بعد ہندسوں کو تقسیم اور ضرب دینے کا کہتی، وہ بے ساختی سے جواب دیتا تو ثانیہ کو بہت مزہ آتا۔ اس نے ایسا انسانی کیلکولیٹر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رات گہری ہوئی تو ثانیہ کے کمرے سے اپنا سامان سمیٹ کر صوفیہ اور وجدان کے کمرے میں جا کر سونے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی اس نے اپنا موبائل اور دوپٹہ اٹھایا ہی تھا کہ ثانیہ کمرے میں چلی آئی۔ اسے دوپٹہ اور موبائل ہاتھ میں لیے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ میں سوچ رہی تھی کہ وجدان اور امی کے کمرے میں سو جاؤں۔ اس کے کہنے پر ثانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ وہاں کیسے ایڈجسٹ کریں گی؟ اس کمرے میں تیسرا بیڈ نہیں ہے۔ وہ کتابیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ ناظرین اس کی فکر پر مسکرائی۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کے رخساروں کی ہڈیاں کچھ اوپر کو اٹھی تھیں، اور وہ ایسے نرمی سے مسکراتی ہوئی ثانیہ کو بہت پیاری لگی تھی۔ میں ایڈجسٹ کر لوں گی ثانی، تھینک یو۔ کیا آپ کو میرے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگ رہا؟ اس کے معصوم انداز پر اسے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی میں۔ خواہ مخواہ تم میری وجہ سے اپنی روٹین میں خلل محسوس کرو گی۔ اتنے مشکل الفاظ تو مجھے سمجھ نہیں آتے، لیکن آپ کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی یہاں موجودگی مجھے خوشی دے رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میری کوئی بہن نہیں، آپ میرے لیے بالکل بڑی بہنوں جیسی ہیں۔ وہ چند پل تو اس کے جواب پر اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے مڑ کر اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوپٹہ کندھوں پر پھیلا کر وہ چپ چاپ اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ دونوں ہی ہنس پڑی۔ ثانیہ ہنستے ہوئے اس کے سامنے بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی پیاری لگتی ہیں ہنستے ہوئے؟ ویسے مجھے آپ سے تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے۔ ڈر کیوں؟ ناظرین نے مسکراہٹ روک کر پوچھا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ آپ بڑی ہیں اور اتنا سیریس رہتی ہیں ہر وقت۔ مجھے ڈر لگتا ہے میرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نہ نکل جائے۔ آپ کو ڈانٹتے ہوئے میں نے کبھی دیکھا تو نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا غصہ بہت برا ہوگا۔ اس کی وضاحت پر ناظرین نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ایسی بات پر وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ ویسے کیا آپ گھر میں بھی ہر وقت سیریس رہتی ہیں؟ وجدان کے ساتھ بھی؟ سیریس رہنا میری طبیعت کا حصہ ہے، لیکن وجدان کے ساتھ میں تھوڑا کم سیریس رہتی ہوں۔ ڈانٹ اسے بھی پڑتی رہتی ہے، لیکن میں اس پر غصہ نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سے پیار کرتی ہوں گی نا بہت زیادہ؟ آنکھوں میں جگنو سمیٹے وہ اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ ثانیہ کی معصومیت پر اسے بے ساختہ پیار آیا تھا۔ ہاں، لکی ہے وہ بہت، ثانیہ نے آہستہ سے کہا تو ناظرین اس کے انداز پر ہلکا سا چونکی۔ وہ اب چہرہ پھیرے بالکنی سے جھانکتے چاند کو تک رہی تھی۔ اس کی جگمگاتی آنکھیں یک لگتی ماد محسوس ہونے لگی تھیں۔ ہر وہ بچہ کتنا لکی ہوتا ہے نا، جسے سننے والا کوئی بڑا موجود ہو۔ ناظرین نے اس کے بات پر گہرا سانس لیا تھا، پھر وہ بھی بالکنی سے نظر آتے چاند کو تکنے لگی۔ ہر وہ انسان لکی ہوتا ہے جسے سننے والا کوئی موجود ہو، اسے بغیر جج کیے، اس کی کہانی پر کسی بھی قسم کا تبصرہ دیے بغیر، صرف سننے والا۔ کیا آپ کے پاس کوئی سننے والا موجود تھا آپ کے بچپن میں؟ اس کے پوچھنے پر ناظرین نے سر آہستہ سے نفی میں ہلایا۔ جاوید کی علالت کے دن اس کی نگاہوں میں بسیرا کرنے لگے تھے۔ تب
جب وہ ان کے بے سود وجود کے پاس بیٹھی گھنٹوں بولتی رہتی تھی، وہ ان کے جواب کے منتظر رہا کرتی تھی، لیکن وہ دوائیوں کے زیر اثر ہوش و خرد سے بیگانہ رہتے تھے۔ میرے پاس بابا موجود تھے، لیکن ان کا وقت میرے ساتھ بہت تھوڑا تھا۔ وہ چلے گئے تو میں نے بولنا بند کر دیا، کوئی سننے والا نہیں بچا تھا۔ لیکن پھر میں وجدان کے لیے ایک اچھی سامع بن گئی۔ میں اس کی ہر بات کا جواب دے کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا کرتی تھی، شاید جب ہی ہم دونوں اتنے کلوز ہیں۔ وہ آخر میں مسکرائی تو چاندنی تلے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ ثانیہ کو اس کے جواب نے خوش کر دیا تھا۔ پھر وہ سیدھی ہو بیٹھی، رازداری سے اس کی جانب جھکی تو ثانیہ بھی دلچسپی سے آگے کو ہوئی۔ کیا ہم اس وقت لائبریری جا سکتے ہیں؟ مجھے بس ایک کتاب چاہیے۔ وہ صبح سے اس بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے اندر کا بڑھتا خالی پن ایک کتاب ہی دور کر سکتی تھی۔ ثانیہ نے جلدی سے اس بات پر سر ہلایا تو وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ گھر رات کے اس پہر سنسان تھا۔ ٹھنڈے ماربل پر قدم دھرتی وہ دونوں زینے عبور کر کے اوپر چلی آئی تھیں۔ نازنین ریلنگ پر ہاتھ پھیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے اس ریلنگ کو دیکھتے ہی وہ دن یاد آیا تھا جب حرم اس کے لیے شائستہ سے الجھ رہا تھا۔ زندگی کتنی بدل گئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر ثانیہ کے پیچھے ہی لائبریری میں داخل ہوئی۔ اوپر تلے ہر جگہ کتابوں کے محتاط تھی۔ لائبریری کی فضا میں ٹھہری کتابوں کی خوشبو اس نے اپنے سانس کے اندر کو اتاری تھی۔ کتابوں کی موجودگی اسے میسمرائز کرتی تھی۔ وہ ایک شیلف کے پاس ٹھہر گئی، پھر ہاتھ اونچا کر کے کتاب نکالنی چاہی تو بلند شیلف کے باعث وہاں تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا۔ وہ ایڑیاں اونچی کیے کتاب نکالنے کی صحیح میں لگتی تھی۔ اسی پہر کوئی آگے بڑھا اور وہ کتاب اتار لی۔ نازنین کا ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا۔ وہ جھٹکے سے مڑی تو اس کے سیاہ بال حرم کے رخسار کو چھو گئے۔ اسی پہر ثانیہ چھوٹا سا سٹول لیے اس جانب آ نکلی تھی، لیکن پھر حرم کے ہاتھ میں مطلوبہ کتاب دے کر سٹول وہیں رکھ دیا۔ روشن زرد بتیاں لائبریری کو کسی قدیم کتب خانے کا سا تاثر دے رہی تھی۔ کیا آپ کو یہ کتاب چاہیے؟ اس نے کتاب اسے دکھائی تو نازنین نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ اب عقب میں سادہ شیلف کے ساتھ اپنی پشت لگائے کھڑا تھا۔ یہ تو آپ کو نہیں مل سکتی، مایوس ہو کر کہا تو نازنین نے سمجھی سے اسے دیکھا۔ ابرو اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ثانیہ بھی ان دونوں کے قریب چلی آئی تھی۔ بھائی تنگ نہ کریں، مجھے پتا آپ کتابیں نہیں پڑھتے، ثانیہ نے بیزار ہو کر کہا تو نازنین نے لبوں پر امٹتی مسکراہٹ روکی۔ حرم نے اف والی نظروں سے دیکھا تھا اسے۔ کس نے کہا؟ میں نے آج ہی کتابیں پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور میں اسی کتاب سے اپنے مطالعے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا بتانا یہ کتاب کس حوالے سے ہے؟ نازنین نے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ حرم نے اگلے ہی پل تھوک نکلا تھا، پھر کتاب کا سر برق نگاہوں کے سامنے کیا۔ یہ مغل بادشاہت کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ ہاں بالکل یہی ہے۔ اس نے سر ورق پر موجود چند افراد کو دیکھ کر ہی مطلب آغاز کیا تھا۔ ثانیہ نے سکون سے سر اس بات میں ہلایا، پھر آگے بڑھ آئی۔ یہ نہ تو مغلوں کی تاریخ ہے اور نہ ہی اس میں کسی اس قسم کا کوئی ذکر ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کے بہت سے حکمرانوں کے سونے حیات سے لیے گئے مخصوص حصوں پر مشتمل ایک تالیف ہے۔ تالیف سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ ثانیہ اب دوسرے شیلف کی جانب متوجہ کسی کتاب کو نکالے دیکھ رہی تھی، لیکن جو ہی اس نے کتاب کھول کر دیکھی تو اسی تیزی کے ساتھ گھبرا کر اسے بند کر دیا۔ اتنے بھاری الفاظ اور ضخم کتب سے اسے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ مجھے پتا تھا، میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کو بھی اس کتاب کے بارے میں پتا ہے یا نہیں۔ ثانیہ حرم کے جواب پر ہنس دی تھی اور نازنین نے مسکراہٹ دبا کر اس کے ہاتھ سے کتاب اچک لی تھی۔ یہ گنز نہیں ہے جس کے بارے میں لمبی تفصیلات دے کر آپ ناظرین آپ کو زیر کر لیں گے۔ یہ کتابوں کا معاملہ ہے جس میں آپ صفر ہیں۔ ثانیہ نے جتاتی نگاہ اس پر ڈال کر نازنین کی جانب اپنائیت سے دیکھا تو اس نے متفق ہو کر سر اس بات میں ہلایا۔ حرم کبھی اسے دیکھتا تو کبھی نازنین کو۔ دوستی ہو گئی آپ دونوں کی تو؟ جی ہاں، اس لیے آپ ہمیں تنگ نہیں کریں۔ ثانیہ نے اسے زبان دکھائی اور پھر نازنین کو اپنے ساتھ لیے جو ہی آگے بڑھنے لگی تو وہ اسے پکار بیٹھا۔ ان دونوں نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جینس پر سرمئی سویٹر پہنے وہ جاذب نظر دکھ رہا تھا۔ نازنین کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ اس کے پوچھنے پر دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ پھر ثانیہ اس بات پر سر ہلاتی آگے بڑھ گئی اور نازنین وہیں کھڑی رہ گئی۔ کچھ پل بعد وہ دونوں شیلف کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو جاب سے نکال دیا گیا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو نازنین نے محض سر اس بات میں ہلا کر اسے جواب دیا تھا۔ میں جلد ہی کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی، نازنین نے کہا حرم سے تھا، لیکن شاید وہ اندر ہی اندر خود کو تسلی دے رہی تھی۔ ایک فاصلے پر بیٹھے حرم نے اسے چہرہ پھیر کر سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ آپ فی الحال کہیں بھی جاب نہیں کریں گی، تب تک تو نہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ یہ مسئلہ نہیں، نفرت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں اس ڈر کی وجہ سے ساری زندگی گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے اس سب کا سامنا آج نہیں تو کل کرنا ہی ہوگا۔
اور پھر میں تمہارے گھر میں کتنا عرصہ رہ سکتی ہوں؟ ایک دن تو مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ وہ بھی متانت سے جواب دے کر خاموش ہو چکی تھی۔ وہ پریشان ضرور تھی لیکن اس نے اپنی بے چینی بہت اچھے سے چھپائی تھی۔ گزرے ایام کی تلخی اس کے وجود سے آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ معاملات کو جذباتی ہوئے بغیر پریکٹیکل انداز سے سوچ رہی تھی۔ یہ گھر اور اس کے لوگ مجھ سے زیادہ آپ کے اپنے ہیں۔ اس کے کہنے پر ناظرین نے اپنا چہرہ اس کی جانب موڑا تھا۔ دیکھیں نا، میں آپ کی پھپھو کا ستیلا بیٹا ہوں جسے وہ پچھلے چند سالوں سے ہی پسند کرنے لگی ہیں۔ وہ آپ کی سگی پھپھو ہیں۔ آپ اس گھر سے منسلک ہیں، مجھ سے زیادہ۔ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ میرے اور پھپھو کے درمیان کبھی بے تکلفی کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ میرے لیے بہت اجنبی ہیں۔ اس کی بات سن کر حرم نے گہرا سانس لیا۔ اجنبی انسان کو اپنا بنایا جا سکتا ہے، اور جب اپنے ہی اجنبی بن جائیں تو؟ اس کا استفسار بہت سادگی لیے ہوئے تھا۔ حرم اسے جواب نہیں دے سکا۔ تمہیں کس نے بتایا تھا میری جاب کا؟ سر آفتاب نے، اور اس نے کہتی ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ نازنین نہ سمجھی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر اس کی جانب مشکوک نگاہیں پھیری۔ وہ اب سر کھجا رہا تھا۔ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں ان سے۔ جھوٹ مت بولو۔ اس کے ٹوکنے پر حرم نے سر کھجانا بند کر دیا۔ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کے بارے میں جو بھی اہم بات ہو تو مجھے بتائیں۔ میں آپ کی ورک پلیس پر ہر وقت موجود نہیں رہ سکتا تھا، سو مجھے اپنا کوئی الائنس وہاں پر چاہیے تھا، اور پھر سر آفتاب سے زیادہ ٹھیک بندہ وہاں تھا ہی نہیں۔ سادگی سے کہہ کر اس نے بھوری آنکھوں سے ناظرین کو دیکھا، لیکن وہ مشکوک ہو چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں خفگی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم ان آنکھوں سے بھکلانے لگا تھا۔ کتنی غلط بات ہے یہ، اس نے اتنا کہا اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس وہ خفا سی پلٹی ہی تھی کہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ کیا تم نے سر آفتاب کو مارا پیٹا تھا؟ اس کے ذہن میں یکدم ہی جھماکا ہوا، تو اب حرم نے سکون سے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ناظرین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ میں پکڑی موٹی سی کتاب اس کے سر پر دے مارے۔ کیا انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ زینوں سے گر گئے ہیں اور آپ نے یقین کر لیا تھا؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ ناظرین نے تیز تنفس کے ساتھ اس پر سخت نگاہ ڈالی تھی، اور ابھی اپنے الفاظ مزید اس پر ضائع کیے بغیر پلٹ گئی۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ کتنی بھولی ہوتی ہیں یہ لڑکیاں بھی۔ قد آور کھڑکیوں کے پار رات اب پگھل رہی تھی، اور وہ ٹھنڈے کتب خانے میں بیٹھا اس راستے کو تک رہا تھا جہاں سے ابھی ابھی وہ گزر کر گئی تھی۔ اور ایبی ہاؤس میں اگلے 3 دن بھی اسی خاموشی سے گزر گئے تھے۔ کسی کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں سہیل کو شہر سے باہر جانا تھا، لیکن پھر آفس کے معاملات اور شادی کی وجہ سے بڑھتی مصروفیات کے باعث وہ جا نہیں سکے۔ لیکن کسی کا جانا ناگزیر تھا، اسی لیے وہ حرم کو اپنی جگہ بھیج چکے تھے۔ عدیل کو بھیجنا چاہا لیکن روہیلا منع کر چکی تھی۔ وہ اپنے عنقریب دلہا بننے والے بیٹے کو آفس کے دھکوں کی نظر کرنے کے سخت خلاف تھی۔ حرم کے بغیر یہ انصاری گھرانے کی کوئی تیسری صبح تھی، اور ان کے ارد گرد پھیلی تناؤ کی فضا بالکل ہی ہنکا ہو چکی تھی۔ روہیلا اور صوفیہ کی آپس میں بہت بننے لگی تھی، اور وہ ہر وقت انہیں اپنے ساتھ لیے عدیل کی بری تیار کرنے کے لیے گھما رہی تھی۔ ناظرین نے صوفیہ کی صحت مند رنگت اور چہرے پر پرانی چمک دیکھی تو گہرا سانس بھر کر رہ گئیں۔ ایک کونا سکون کہیں اندر تک اسے محسوس ہوا تھا۔ اس نے صوفیہ کو بہت عرصے بعد اتنا ہلکا پھلکا اور خوش پاش دیکھا تھا۔ وجدان زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا تھا، لیکن ثانیہ اور پالو کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ ثانیہ اسے سکون کا سانس لینے ہی کہاں دیتی تھی۔ ایک دن وہ اس کے کمرے کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیا تم مصروف ہو وجی؟ اس نے اسے اسٹڈی ٹیبل پر کتابوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر ہی یہ سوال کیا تھا۔ وجدان نے ناٹ اگین والے انداز میں اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، پھر وہ اس کی جانب ضبط سے گھوما۔ ثانیہ، ٹھیک ہے کہ آپ رشتے میں میری پھپھو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے ہر وقت ڈسٹرب کریں گی۔ جتنے غصے سے وہ بول سکتا تھا اتنے غصے سے وہ اسے باور کروا چکا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ حرم کی ہی بہن تھی نا۔ آپ تو مت کہو ایٹ لیسٹ وجی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بڑی اور خرانٹ پھپھو ہوں، جبکہ حقیقت میں بہت کیوٹ پھپھو ہوں جو تم سے چھوٹی بھی ہے۔ دانت نکال کر کہا تو وجدان نے گہرا سانس لیا۔ بتاؤ پھر کیا کروں میں؟ پہلے یہ آپ بولنا بند کرو۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے پاس چلی آئی۔ وجدان کو اپنے پڑھنے کا لایا عمل دھول میں غرق ہوتا دکھائی دیا تھا۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ ساتھ جتا کر پوچھا تو ثانیہ کی بھوری آنکھوں میں خفگی سی اتری۔ میں دوستی کا ہاتھ بڑھا رہی ہوں اور تم جہان سکندر بن رہے ہو؟ جہان سکندر ہرگز بھی میرے جیسا نہیں تھا، اور مجھے فارس زیادہ پسند ہے۔ اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے پڑھنا ہے۔ میں نے ایک سیریز ساتھ دیکھنے کا سوچا ہے، کیا تم نہیں دیکھو گے؟ نہیں۔ اتنا پڑھ کر کیا کرو گے تم؟
अगले ही पल वो उसे बाजू से घसीटती हुई टीवी लाउंज में ले आई थी। लाउंज से निकलकर वो अपने कमरे के जाने बढ़ते सुहेल की निगाह पे साख्ता सानिया पर पड़ी तो वो ठहरे। क्या बच्चे का हाथ निकालोगी सानिया? उन्होंने उसे टोका तो उसने जल्दी से वजदान के चेहरे की जानिब देखा और फिर मुस्कुराई। वो बाजू सख्ती से पकड़े जाने पर खासा तकलीफ में लग रहा था। डैड, क्या मैंने आपको बताया कि मैं वज्जी की फुप्पो लगती हूँ रिश्ते में? ये बात तो मुझे पिछले दिनों में कई मरतबा बता चुकी हो। छोड़ो उसका हाथ, क्यों तंग कर रही हो उस बेचारे को? वो उसे डांट कर निगाहों पर नजर की ऐनक दुरुस्त करते आगे बढ़ गए थे। क्या मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? मासूमियत से पूछा तो वजदान ने जमे दांतों के साथ महज बिल्कुल नहीं कहा था। अगले कई लम्हात में वो उसके साथ टीवी लाउंज के सोफों पर विराजमान था। उसके सामने चलती फिल्म में कतई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उसे अपने यूं वक्त ज़ाया होने पर बहुत अफसोस हो रहा था। क्या ये आखिर में मर जाएगा? फिल्म के दरमियान बहुत ही हसास सीन आया तो सानिया ने बेचैनी से पूछा। वजदान ने बेजार होकर गहरा सांस लिया और फिर कान की लो खुजाई। हाँ, लेकिन ये हीरो है, ये कैसे मर सकता है? तड़ाक से इतराज किया गया था। हीरो इंसान होता है, असूलन तो वो मर सकता है, लेकिन राइटर तो इतने जालिम नहीं होते ना, वो अपने किरदार को कैसे मार सकते हैं? लो, राइटर तो बकायदा पर्ची डालते हैं कि इनकी कहानी में अब किस किरदार को मरना है। कितनी जुबान चलती है तुम्हारी? याद रखो कि मैं फुप्पो हूँ तुम्हारी। सानिया को उस हीरो के मरने के ख्याल ने कुछ ज्यादा ही बदमजा कर दिया था। फिल्म देखी जा चुकी थी। सामने टेबल पर कॉफी के खाली मग और आधे बचे पॉपकॉर्न का बाउल रखा हुआ था। वहीदान के हाथ में टिश्यू का डब्बा था और वो सूं सूं करती सानिया को एक एक टिश्यू निकाल कर देता जा रहा था। हीरो मर चुका था और अब सानिया उसके शोक में बहुत से आंसू बहा रही थी। ऐसी फिल्म देखी ही क्यों फिर? उसने एक और टिश्यू निकालते हुए अफसोस से पूछा तो सानिया ने उसे भीगी आंखों से घूरा। मुझे क्या पता था कि बदतमीज राइटर मेरे फेवरेट किरदार को मार देगा। मसरूफ सा दिन ढल गया तो खूबसूरत शाम घर आई। शाम की चाय बाहर सब्ज़ार के ताज़ा कत्ते पर पी गई थी। नाज़नीन ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा फ़रागत का सामना किया था। वो पहले कभी भी इतनी फ़ारिग नहीं रही थी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि फ़ारिग रहना आखिर किसे कहते हैं। लेकिन वो इस बात का इतराफ़ करने से हरगिज़ नहीं कतराती थी कि फ़रागत इंतहाई जानलेवा और बेजार होती है। काम करने वाले इंसान के लिए तो कम अज़ कम ये एक बहुत ही खौफनाक मरहला होता है। मगरिब की अजान हुई तो उसने वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ी। अभी वो जाए नमाज से दुआ करने उठने ही लगी थी कि उसे उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। वहाँ मुलाज़िमा खड़ी थी। कुछ देर बाद वो मुलाज़िमा की मुहित में कदम उठाती रुहेला के कमरे की जानिब बढ़ आई थी। उसे दरवाजे पर छोड़कर मुलाज़िमा जा चुकी तो उसने दरवाज़ा बजाकर इजाज़त मिलने पर अंदर कदम रखा। हल्के रंगों से रास्ता वो कमरा सुहेल के ज़ौक़ और रुहेला की सलीकामंदी का गवाह था। वो पास चली आई तो बेड पर बैठी रुहेला ने उसे चेहरा उठाकर देखा। फिर उसे हाथ से बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप उनके सामने बैठ गई। नाज़नीन, तुम्हारी ड्रेसिंग खासी सोबर और एलिगेंट होती है। दरअसल अदील की मंगेतर भी तुम्हारी जैसी ड्रेसिंग करती है और उसे चमकीले कपड़े पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम कल हमारे साथ शॉपिंग पर चलो। वो अपना मुद्दा बयान करके खामोश हुई तो उसने कुछ सोचते हुए सर इस बात में हिला दिया। ठीक है पुप्पो, मुझे वक्त बता दीजिएगा ताकि मैं तैयार रहूं। इनकार करने का फायदा नहीं था और बेरुखी वो बरतना नहीं चाहती थी, इसीलिए खामोशी से हामी भर ली। वो उनके घर में रह रही थी। क्या उसके पास बिला वजह इनकार करने का कोई जवाब था? तब, जबकि वो फारिग भी थी और खासी बेजार भी हो रही थी। कमरे से निकलकर वो वजदान के कमरे की जानिब बढ़ आई। वो खिलाफ तवक्को पढ़ने के बजाय आईपैड में कोई गेम खेल रहा था। उसके गेम्स भी उसी जैसे पेचीदा थे, जो नाज़नीन को तो खैर से कभी भी समझ नहीं आए थे। उसने उसे अपने घर से बाहर जाने की इत्तला दी तो वो सीधा हो बैठा। हेडफोन्स उतार कर उसे देखा। क्यों जा रही हैं आप वहाँ? गाड़ी लेने। उसका जवाब सुनकर वज्जी खामोश हो गया था। उस सारे अरसे में उसे नाज़नीन की कार का ख्याल ही नहीं आया था। वो पलट आई और फिर मोबाइल हाथ में लिए घर से बाहर निकल आई। कंधे पर पर्स टंगा था और वो मरकजी शाहराह पर टैक्सी वाले को झुककर पैसे दे रही थी। कुछ ही देर में टैक्सी उसे गली के बाहर उतार कर जा चुकी थी। तो वो गहरा सांस भरती आगे बढ़ आई। गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी थी और कच्चे सहन वाले घर के दरवाजे पर कफल लगा था। उसने पर्स से चाबी निकाली और फिर घर में दाखिल हो गई। घर की हालत सिमटी हुई थी और हर शय अपनी जगह पर दुरुस्तगी से रखी गई थी। हरम ने उसे बताया नहीं था, लेकिन वो घर की हालत दुरुस्त करवा चुका था। उसने निगाहें हर हिस्से पर डालते हुए कदम कच्ची रविश पर आगे बढ़ा दिए। कमरे का टूटा हुआ दरवाजा दीवार के सहारे खड़ा किया गया था। उसने बरामदे में आकर अपना पर्स कंधे से उतारा और फिर कुर्सी पर बिल्कुल खामोशी से बैठ गई। उसे अपना घर और उस घर से जुड़ी हर याद बहुत अजीज थी। वो यूं ही चुपचाप बैठी रही, फिर यूं ही उठने लगी तो ठहर गई। उसे दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई थी। वो चौंकी, फिर मोहताज से कदम आगे बढ़ाए। कौन है?
एड़ियां ऊंचा करके बुलंद आवाज से पूछा तो चंद पल के लिए दस्तक ठहर गई। जावियार। और उसने अगले ही पल आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो उसके सामने खड़ा था। कितने दिनों बाद देख रही थी वो उसे, अपने मखसूस लापरवाह हुलिये में। क्या मैं अंदर आ जाऊं? तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? वो एक तरफ होकर उसे रास्ता दे चुकी थी। वो अंदर चला आया, फिर हैरत से घर की हालत देखी। ये घर किसने दुरुस्त किया है? वो उसके सवाल पर चौंकी थी। तुम्हें कैसे पता? वजदान ने बताया था। वो उसके आगे बढ़कर बरामदे में लगी कुर्सी पर बैठ गया। नाज़रीन के माथे पर बेसाख्ता ही बल उभरे थे। ये तुम दोनों बीएफएफ कब से बन गए हो? या तो तुम उसे कुछ ना कुछ बता रहे होते हो या फिर वो तुम्हें बता रहा होता है। राबिया ने उसे एक नजर देखा और फिर अपनी जगह से उठाया। उसने नाज़रीन की गर्दन पर लगे जख्म को बगौर देखा। वो उसके ऐसे देखने पर ठहरी थी, लेकिन फिर वो उसके जख्म पर कोई भी तबसरा दिए बगैर आसपास देखने लगा। अगले ही पल वो बरामदे में लगे तख्त पर आ बैठी थी। जावियार ने सफेद सतून के साथ अपना बाजू टिकाया, फिर उसने कतई आंखें नाज़रीन की जानिब फेरी। हमलावर आपको मारने नहीं आए थे। सतून के साथ बाजू का सहारा लिए खड़ा, हाथ बांधे वो उसे सुकून से देखता कह रहा था। नाज़रीन ने सवालिया सा अबरू उठाया था। ये हमला आपको महज खौफजदा करने के लिए करवाया गया था। पे दर पे हमले हुए हैं आप पर, लेकिन उनमें से किसी की भी नीयत आपको मारने की नहीं थी। और हालिया हमला भी ऐसा ही था। बस उसका तासुर ऐसा था कि अगर हरम वक्त पर ना पहुंचता तो आप आज जिंदा नहीं होती। सुकून से कहकर उसने सामने विराजमान नाज़रीन को बेसुकून कर दिया था। तो तुम ये कह रहे हो कि उनमें से किसी भी हमले में मेरी जान जाने का खदशा नहीं था? उसकी आवाज में नागवारी वाज़ेह थी। जाबियार ने सर इस बात में हिलाया तो नाज़रीन ने हाथ बांधकर उसे देखा। कैसे कह सकते हो तुम ये? उसके इस्तफसार पर वो जुबान रुखसार के अंदर फेरता चंद पल उसे देखता रहा और फिर आगे बढ़ाया। कमरे की चौखट पर खड़े होकर उसकी जानिब देखा। नाज़रीन चेहरा पूरा मोड़े उसकी जानिब मुतवज्जे थी। यहाँ से आपको हमलावर ने पकड़ा और खींचा था। आपकी मज़ाहिमत के आसार दीवार पर लगे खून की सूरत वाज़ेह हैं। ये जो जख्म आपकी गर्दन पर लगा है, ये भी हमलावर के लाया अमल का हिस्सा नहीं था। ये जख्म आपको आपकी मज़ाहिमत करने पर लगा है। वो उसके सामने खड़ा हुआ था, फिर अपने गर्दन पर हाथ रखकर उसे दिखाया। अगर शहर अकबर हमला करना असाइलन का प्लान होता तो आपकी गर्दन पर लगा घाव गहरा होता और उसमें शिद्दत के आसार दिखाई देते, लेकिन आपका जख्म ऐसा नहीं है। आपकी गर्दन पर लगा जख्म हमलावर की गलती की जानिब निशानदेही करता है। उसका हाथ कँपा रहा था। अगर उसका हाथ मजबूत होता तो आपकी शहरक कट जाती, क्योंकि उसके हथियार की धार बहुत तेज थी। उसकी आंखें पूरी खुल गई थीं और अब वो उसे मुतज्जिब होकर तक रही थी। जावियार उसी पल घूमा और फिर सतून की जानिब इशारा किया। नाज़रीन की निगाहें उसकी अंगुश्ते शहादत की निशानदेही पर सतून की जानिब फिसली थीं। आप हमलावर को धक्का देकर इस सतून तक आईं और उसे अपने खून आलूद हाथों से सपोर्ट के लिए थामा। उसके निशान अब तक मौजूद हैं, और जब दोबारा हमलावर आप पर झपटा तो दरमियान में हरम आ गया। ये टाइल्स पर उसके हाथ से निकला गिरा हुआ खून है। क्या आपके दाएं कंधे में दर्द है? एकदम रुककर पूछा तो नाज़रीन ने बेकानगी से अंदाज में सर हिला दिया। उसके दाएं कंधे में दर्द मौजूद था और वो उसकी वजह समझने से कासिर थी। हमलावर इस दफ़ा आपकी मुज़ाहिमत से घबरा गया था, और जैसे ही उसने आपके दाएं कंधे को जोर से पकड़ा तो वो इस बार आपको वाक़तन जख्मी करने का इरादा रखता था, लेकिन फिर दरमियान में हरम आ गया। अगर एक लम्हे की भी और देर होती तो छुरा हरम की आंतों से पार हो जाता, लेकिन वो इस वार को रोक चुका था। क्या आप जानती हैं कि वो कितने तेज रिफ्लेक्सेस का मालिक है? आपकी आंखों के सामने वो छुरा इस अंदाज से घुमा सकता है कि उसकी हरकत तक आपको नजर नहीं आएगी और हथियार एक से दूसरे हाथ में मुंतकिल भी हो जाएगा। वो फिर से सतून के साथ अपना बाजू टिका चुका था। नाज़रीन को जवाब देने में थोड़ा वक्त लगा था। उसे याद आया कि हरम ने छुरा कितनी तेजी से घुमाकर हमलावर के बाजू में घोंपा था, और जब वो सुबह उस पर चादर डालने लगी थी इस वक्त भी तो वो उसका हाथ रोक चुका था। इस सारी वजाहत का क्या मतलब है? क्या तुम मुझ पर यह जताना चाह रहे हो कि क्राइम सीन पर ना होने के बावजूद भी तुम्हें उसकी सारी तफसीलात का अंदाजा ठीक ठीक था? उसके सवाल पर वो हंस दिया। नाज़रीन की टोन में ठंडक के साथ हल्का सा तंज भी शामिल था, लेकिन वो जानता था कि वो इससे मरूब हो चुकी है। मतलब सिर्फ ये था कि वो हमलावर आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। जब उसने आपका दायां कंधा पूरी कुव्वत से दबाया तभी उसके हथियार का रुख ऐसी जगह था जहां पर घाव लगने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है, और वो अपनी जगह थम ही गई थी। मौके पर मौजूद ना होने के बावजूद भी तुम्हारी तफसीलात और दुरुस्त अंदाजे बहुत खौफनाक हैं। मैं हैरान हूँ कि तुम आखिर अंग्रेजी अदब के डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो। उसे वाक़ईतन हैरत ने घेर लिया था। वो उसके तबसरे से महसूस होता उसके साथ तख्ते पर आ बैठा। उन दोनों के दरमियान खासा फासला मौजूद था। कुछ पल कोई कुछ ना बोला। आप जानती हैं ना कि आपका यूं अकेले इस घर में आना खतरनाक है?
زاویار نے ہولے سے کہا تو ناظرین نے بیزار ہو کر گہرا سانس لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ حملہ آوروں نے غلطی کر دی ہے، وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا وہ نہیں جانتے کہ انسان کے سامنے بار بار اگر ایک ہی انداز سے پیش کیا جائے تو وہ سب کا عادی ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ موت کے لیے کیا گیا حملہ ہی کیوں نہ ہو۔ میں اب بچنا نہیں چاہتی، اگر مرنا ہے تو مرنا ہے۔ زاویار نے حیرت سے گردن پھیر کر اس کی جانب دیکھا۔ ناظرین نے بھی اسی سکون سے گردن اس کی جانب پھیری، پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔ کیوں؟ کیا صرف تم ہی ایسی باتیں کر سکتے ہو؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تو زاویار نے سر نفی میں ہلایا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ پر میرا اثر آتا جا رہا ہے۔ مجھے شاید اب کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ تم اور حرم ایسی باتیں کیسے کر لیتے ہو۔ تم لوگ ان سب باتوں کے عادی ہو چکے ہو۔ تم دونوں کو اپنی صلاحیتوں اور کمزوریوں کا علم ہے، اسی لیے تم دونوں ہی خطرناک ہو، بالکل اس ہتھیار کی مانند جس کا پھل تیز دھار ہو لیکن اس کی تیزی کی وجہ سے اسے خول و مقید کیے رکھا ہو۔ اپنے لیے ایسا تبصرہ ناظرین کی زبان سے سنتا ہوا مسکراتا ہوا گردن جھکا کر اپنے قدموں کو تک رہا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کیسی رہی اتنے دن؟ ٹھیک رہا سب، زندہ ہوں میں اب تک۔ اب تک کا کیا مطلب ہے؟ کیا آگے آپ کے لیے کیا آپ کا آگے زندہ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ سکون سے پوچھا تو ناظرین نے بغیر کسی تردد کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس کے ایسے جوابی رد عمل پر مسکرایا تھا۔ ہر جہان میں ہمارے لیے عذاب لکھا گیا ہے، چاہے اسے یہاں کاٹا جائے یا پھر مر کر اپنے لیے عذاب کی کوئی اور راہ ہموار کی جائے، ایک وقت پر موت اور زندگی برابر ہو جاتی ہے۔ متفق۔ اس کے کہنے پر وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ آج آپ نے بحث نہیں کی، ویسے تو آپ بہت مثبت رہتی ہیں، اب کیا ہوا؟ وہ اس کی حالت سے سراسر حذف اٹھا رہا تھا۔ میں پھر سے مثبت ہو جاؤں گی، بس ابھی میں منفی رہنا چاہتی ہوں۔ اپنی زندگی کا الزام میں بہت سے لوگوں کو دینا چاہتی ہوں، بھلے ہی تھوڑے وقت کے لیے۔ اچھی ترکیب ہے خود کو دلاسا دینے کی۔ موت کے دھانے پر کھڑے ہو کر آپ خود کو دلاسا بھی نہیں دے سکتے کیا؟ اس کا طنز وہ سمجھ چکا تھا، اس لیے سر ہلا کر سامنے لگے پودوں کو تکنے لگا۔ دے سکتے ہیں، لیکن جلدی ان دلاسوں کی حقیقت آشکار ہونے پر انسان پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہو جاتا ہے۔ تم کیسے آئے یہاں؟ کوئی کام تھا؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ زاویار نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ سے ملنا تھا۔ اس کے برجستہ جواب پر ناظرین نے سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ تو کیا لگا پھر تمہیں؟ ٹھیک ہوں میں؟ زاویار نے اس کے سوال پر محض سر ہلایا تھا۔ اگر آپ طنز کر رہی ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ اور وہ مسکرا دی تھی۔ یونیورسٹی میں کیسا چل رہا ہے سب؟ بہت برا۔ کیوں؟ آپ کی جگہ پر قدرے موٹے اور بکواس ٹیچر تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے پڑھانے کا انداز بہت بھونڈا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ اس نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیسے کیا ہوگا، اور وہ کون گدھا ہوگا جس نے اسے پاس کیا ہوگا۔ استاد کی عزت نہیں کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس نے ناگواری سے اسے ٹوکا تھا کہ مچال دی وہ کسی بھی بات کا اثر لے لیتا۔ اگلی ہی پل ناظرین اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاویار اسے سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اچھا لگا بہت دنوں بعد تم سے بات کر کے۔ حرم کی طرح کم از کم تمہاری باتوں میں احتیاطی تدابیر کی فہرست موجود نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے ساتھ ہی کچی روش پر آگے بڑھ آیا تھا۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ ہی گھر سے باہر نکل آئے۔ ناظرین جھک کر دروازے پر تالا لگا رہی تھی، پھر وہ اپنی کار کی جانب بڑھائی۔ اگر ایک لاپرواہ ہے تو دوسرے کا محتاط رہنا بہت ضروری ہے، ایسے ہی دنیا کا توازن قائم رہتا ہے۔ تم لاپرواہ اور وہ محتاط ہے، پھر بیچارہ سارنگ کون ہے بھلا؟ اس کے سوال پر وہ ہنس دیا تھا۔ سارنگ کی بیچاری صورت بساختہ ہی اس نگاہوں کے سامنے گھومی تھی۔ سارنگ معصوم ہے، اور ایسے ہی لوگ اس دنیا کو رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ لاپرواہ اور محتاط لوگ اگر اس کی حفاظت کے لیے مختص کیے گئے ہیں تو کسی کو معصوم رہ کے اس کی خوشحالی بھی تو برقرار رکھنی ہے۔ اس کے جواب پر ناظرین نے سر اس بات میں ہلایا تھا، پھر وہ اسے ہاتھ ہلاتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ زاویار گلی کے اندر کھڑا اسے گاڑی ریورس کر کے لے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کار لیے آگے بڑھائی تو وہ بھی اپنی کار کی جانب بڑھایا۔ ناظرین اب غائب دماغی سے ڈرائیو کرتی کھڑکی کے کھلے شیشے پر کونی ٹکائے ہوئے تھی۔ اگر قدرت آپ سے ایک رشتہ لے لے تو وہ آپ کو جواب میں کئی عزت دار رشتے بھی مہیا کرتی ہے۔ اسے اپنے کٹھن سفر میں کچھ ایسے پائیدار لوگ ملے تھے کہ جن کے لیے وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ زاویار، ثانیہ، سارنگ اور آخر میں حرم اس کے لیے انہی لوگوں میں شامل تھے جو اس کے لیے اہمیت اختیار کرنے لگے تھے، اور وہ چاہ کر بھی ان کے نقصان پر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ وہ ناظرین تھی جسے زخمی لوگوں کی تکلیف پر ہمیشہ بے سکونی ہی میسر آتی تھی۔ وہ اپنے زخم منتقل کرنے میں ناکام رہی تھی، لیکن وہ ان کے زخموں کو منتقل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب اجنبی بہت عجیب طریقے سے اس کے اپنے ثابت ہوئے تھے، اور یہ سب اجنبی کہیں اندر سے زخمی تھے۔
ناظرین کو اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ کر سہیل جو فون پر اپنے سیکرٹری سے بات کر رہے تھے ٹھہر گئے. پھر وہ اپنے فون پر اپنی بات ختم کر کے اسے کان سے ہٹاتے آگے بڑھائے. کمرے کا دروازہ واقع کیا تو روہیلا سامنے ہی بیڈ پہ براجمان نظر آئی. وہ جو اپنے خیالات میں گم تھی سہیل کو اندر آتا ہوا دیکھ کر یک وقت سیدھی ہو بیٹھی. ناظرین کیوں آئی تھی یہاں؟ انداز سرسری تھا. بیڈ کے گرد آگے بڑھ کر اب وہ اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتار رہے تھے. کلف لگے قمیص شلوار میں ان کا اونچا اور باوقار سراپا جگمگا رہا تھا. میں نے بلایا تھا. ان کے جواب پر انہیں دیکھتے خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیوں؟ میں اسے کل شاپنگ پر لے جا رہی ہوں اور دل کی منگیتر کا ڈریسنگ سینس بالکل ناظرین جیسا ہے. میں چاہتی ہوں کہ شانزے کی تیاری میں کوئی کوتاہی نہ ہو. اسی لیے ناظرین کو لے جانا ایک اچھا آپشن ہے. ان کی تفصیلیں سہیل کو ذرا سا بھی متاثر نہیں کیا تھا. وہ گردن پھیرے خاموشی سے انہیں تک رہے تھے. تم جانتی ہو کہ میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا. آہستہ سے کہا تو روہیلا نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا. میری اور کوئی نیت نہیں ہے سہیل. روہیلا. اور ان کا انداز ایسا تھا کہ روہیلا نے گہرا سانس بے ساختہ ہی لیا تھا. وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ سامنے بیٹھا یہ شخص بالکل حرم جیسا تھا. میں چاہتی ہوں کہ وہ خود کو اس گھر میں تنہا محسوس نہ کرے. اور آپ کے خیال مبارک میں وارد ہوئی ایسی تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ ہلکا سا مسکرا کر پوچھا تو روہیلا گڑبڑائی. وہ میری بھتیجی ہے سہیل. یہ جواب تسلی بخش نہیں ہے. سہیل نے بہت آرام سے ان کا جواب رد کر دیا تھا. انہوں نے گہرا سانس لیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسے واقعی ہماری مدد کی ضرورت ہے. کل رات جاوید میرے خواب میں آیا تھا اور وہ بہت اداس تھا. وہ اپنی موت کے اتنے سالوں بعد پہلی دفعہ میرے خواب میں آیا ہے اور مجھے اس کے بچوں کو قریب سے دیکھنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ اتنے سالوں میں مجھ سے ان کے حق میں کوتاہی سرزد ہوئی ہے. اس کا گھرانہ تو ہمیشہ سے بے ضرر تھا بالکل جاوید کی طرح. بولتے بولتے ان کی آنکھیں نم ہوئی تو سہیل نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا. جاوید اور ان کے درمیان کسی وقت میں بہت گہری دوستی رہی تھی. کیا پھر تم اپنے رمیز بھائی کی تلخی اور بے رخی برداشت کر پاؤ گی؟ اس کی بیٹی کے ساتھ جو حرم نے ناظرین کی وجہ سے کیا، کیا تم ان کی جانب سے دیے جانے والے رد عمل کے لیے تیار ہو؟ جذباتی ہوئے بغیر وہ سکون سے استفسار کر رہے تھے. میں سوچتی رہی ہوں اس بارے میں، لیکن کہیں نہ کہیں تو غلطی بڑے بھائی جان نے بھی کی ہے. میں ان سے بات کر لوں گی. وہ اتنے بھی سنگ دل نہیں ہے کہ اپنی بھتیجے کو معاف ہی نہ کریں. ان کے جواب پر سہیل کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھے تھے کیونکہ روہیلا کے مقابلے میں وہ رمیز سے کسی اور طرح واقف تھے. وہ بہن تھی اس لیے بہت دفعہ وہ حساس معاملات کو نظر انداز کر سکتی تھی، لیکن وہ ہرگز بھی اندھے نہیں تھے. انہیں رمیز کے معاملات اور ان کی صفاقی کا بخوبی علم تھا، مگر وہ اس بارے میں مزید کچھ نہیں بولے. وہ لوگوں کو پہلے سے آگاہی دینے کے حق میں ہرگز بھی نہیں تھے. وہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کے عادی تھے کیونکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر کسی بھی حقیقت کا یقین نہیں کیا کرتے. کیا بس یہی وجہ ہے؟ کیا کوئی اور ایسی وجہ ہے جس سے میں واقف نہیں؟ کچھ دیر بعد انہوں نے جیسے آخری دفعہ اس سے استفسار کیا تو روہیلا نے سر اس بات میں ہلا دیا. ان کے جوابی رد عمل پر سہیل نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے موبائل میں میلز کو انگوٹھے سے نیچے کرتے ہوئے ایک ایک کر کے ان میلز کا جواب دینے لگے. صبح گھر میں خاصی گہما گہمی تھی. عدیل کی مہندی میں محض ایک دن کا وقفہ رہ گیا تھا اور خاندان کے لوگ بطور مہمان آنا شروع ہو چکے تھے. ثانیہ، نازنین اور روہیلا ملازمہ کے ہمراہ داخلی دروازے سے لدی پھدی اندر داخل ہوئی تھیں. آج خریداری کا آخری دن تھا اور یہ آخری چکر تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا تھا. لاؤنج میں چند پل بیٹھ کر دم لینے کے بعد صوفیہ بھی یہیں چلی آئی تھیں. روہیلا نے نازنین کی جانب 2 شاپنگ بیگز بڑھائے تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی. اس نے سیاہ لمبے بالوں میں فرانسیسی طرز کی چوٹی گوند رکھی تھی اور رخساروں پر چند چھوٹی لٹیں نکل کر گر رہی تھی. جامنی رنگ کی قمیص اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس وہ اپنی دودھیا رنگت کے ساتھ حسین لگ رہی تھی. روہیلا نے ہاتھ مزید آگے کیا تو وہ ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھنے لگی. یہ لو، یہ تمہارے کپڑے ہیں. انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو اس کے کم فہمی سے سکڑے آبرو اگلی ہی پل سیدھے ہوئے. وہ صوفے پر سیدھی ہو بیٹھی تھی. ثانیہ اور صوفیہ دونوں اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہی تھیں. شاید وہ دونوں اندر کہیں جانتی تھی کہ ناظرین کو روہیلا کا ایسا انداز پسند نہیں آئے گا. یہ آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ تم عدیل کی کزن ہو نا. خاندان میں موجود عدیل کی تمام کزنز کو تحفۃً کپڑے دیے ہیں میں نے. تمہارے لیے بھی تحفہ ہے. ہمارے خاندان میں یہ رواج برسوں سے چلتا آ رہا ہے. کیا تم اس سے واقف نہیں ہو؟ انہوں نے اپنی وضاحت دینے کے بعد ٹھہر کر پوچھا تو ناظرین کی آنکھوں میں سنجیدگی گہری ہو گئی. چہرہ اگلے ہی پل بالکل اسپاٹ محسوس ہونے لگا. ساتھ بیٹھی ثانیہ نے بے ساختہ ہی تھوک نکلا تھا. آپ جانتی ہیں کہ میرا تعلق کبھی بھی باقی کزنز جیسا نہیں رہا ہے. پچھلے تعلق کی بات کون کر رہا ہے یہاں؟ تمہارا تعلق جیسا بھی رہا ہو، لیکن ابھی شادی کا موقع ہے اور یہ رسم ہمارے خاندان کا حصہ ہے.
صبح سے اپنی بات مکمل کی لیکن ناظرین نے اپنی جانب بڑھے اس تحفے کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ کیا آپ مجھ پر ترس کھا رہی ہیں؟ صاف گوئی سے پوچھا تھا تو روہیلا جو دوسرے شاپنگ بیگز کو اپنے قدموں سے اٹھا رہی تھی تھم کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ مشکل سوال پوچھنے سے نہیں گھبرایا کرتی تھی۔ میرے کس وتیرے سے لگ رہا ہے کہ میں تم پر ترس کھا رہی ہوں؟ آپ کے پچھلے وتیرے اب تک پرانے نہیں ہوئے۔ ٹھنڈے انداز سے جواب دیا تو روہیلا کے چہرے پر سختی سی اتری۔ صوفیہ اور ثانیہ نے بیک وقت غیر آرام دہ پہلو بدلا تھا۔ تحفے کے لیے کسی تلخ رویے کو اپنے ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ یہ تمہارا تحفہ ہے اور تم اسے رکھ رہی ہو۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس بہت کپڑے ہیں، اسی لیے اسے طرز سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ میں لوگوں پر طرز کھانے والی عورت نہیں ہوں۔ لے لو ناظرین، پھپھو بہت پیار سے لائی ہیں تمہارے لیے۔ ابھی وہ انہیں جواب دینے کے لیے لب کھولنے ہی لگی کہ صوفیہ کی جانب سے کہی گئی بات پر انہیں چہرہ پھیر کر حیرت سے دیکھا۔ لے لیں آپی، ہم سب کزن سے میچنگ کے ڈریس سلوائے ہیں اور آپ کا ڈریس بھی ہم نے اسی تھیم میں کا لیا ہے۔ موم کا انٹینشن آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ ثانیہ نے ہلکے سے مسکرا کر امید افزا نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ابھرا تھا۔ روہیلا اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر شاپنگ بیگز اسے تھمائے۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ یہ مت بھولو کہ اگر تم ضدی ہو تو میں بھی تمہاری ہی پھپھی ہوں۔ انہوں نے ایک بے نیاز نگاہ اس پر ڈال کر سختی کے ساتھ کہا تو ناظرین نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگز ایک جانب رکھ دیے۔ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور وہ پھر سے ثانیہ کو اپنے مخصوص کھول میں سمٹے نظر آنے لگی تھی۔ ابھی وہ مزید خریداری کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ داخلی دروازے سے ایک جانی پہچانی سی ہیل کی ٹک ٹک اندر کو بڑھتی سنائی دی تھی۔ لاؤنج میں ہر طرف جانی پہچانی سی خوشبو تحلیل ہو گئی تھی۔ ان سب نے چہرے پھیر کر آنے والے کو دیکھا لیکن ناظرین نے چہرہ پھیرنے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ دیکھے بغیر جانتی تھی کہ آنے والا کون تھا۔ روہیلا اب شائستہ اور رمیز سے پرتکلف سے انداز میں بغل گیر ہو رہی تھی۔ شائستہ نے اس کی جانب کڑی ہوئی نگاہ ڈالی تھی۔ رمیز البتہ بالکل نارمل سا مسکرا رہا تھا۔ وہ ان کے یہاں موجود ہونے پر خوشگوار سا تاثر بھی دے چکا تھا۔ اس نے اگلی ہی پل چہرہ اٹھا کر نگاہوں کے عین سامنے براجمان دو مکروہ صورت لوگوں کو دیکھا اور پھر اپنی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھائی۔ موڈ خراب پہلے ہی تھا، اب تو حلق کے اندر تک کڑواہٹ اترنے لگی تھی۔ ابھی کوئی اس سے الجھتا تو اس کی ماں اسے روتی۔ دشمن کی نگاہوں میں سرشار سے مسکراہٹ دیکھ کر وہ بے تعصب سا چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس رمیز اب صوفیہ سے ان کے طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ ثانیہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی اور روہیلا شائستہ سے محو گفتگو تھی۔ اسٹریٹ ہو کر پشت پر گرتے بھورے بال اور قیمتی سا لباس زیب تن کیے وہ نک سی تیار ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں تکبر کی جھلک تھی اور گردن اکڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو ناظرین؟ کیا عدیل کی شادی کے لیے بطور مہمان شرکت کر رہی ہو؟ وہ رمیز کی زبانی ناظرین کے حالات سن چکی تھیں اور وہ جانتی تھیں کہ ان کا مستقل ٹھکانہ روہیلا کا گھر ہی تھا، لیکن سانپ اپنی زبان سے ڈسے بغیر باز نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ سانپ تھا۔ مہمان کیوں تائی؟ یہ میری پھپھو کا گھر ہے، میں یہاں پر مہمان نہیں میزبان ہوں۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ ایسے جواب کی توقع اور وہ بھی اس سے، لاؤنج میں بیٹھے کسی فرد کو نہیں تھی۔ رمیز نے اسے گہری نظروں سے ٹھہر کر دیکھا اور شائستہ کی نگاہوں سے آگ کی لپیٹیں نکلنے لگیں، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کر آگے ہو بیٹھی۔ اوہ میزبان، فیملی ٹائز کافی تیزی سے کام کرنے لگے ہیں تمہارے لیے۔ جو کل تک مہمان بنائے جانے کی حیثیت سے بہرہ مند نہیں تھی، آج اسے اپنے میزبان ہونے کا اتنا زعم، امپریسو۔ بہت کڑوا انداز تھا اور الفاظ کا چناؤ تو اس سے بھی کہیں زیادہ گھٹیا تھا۔ فضا میں تناؤ اڑایا اور سب دم سادے ناظرین کی جانب دیکھ رہے تھے۔ صوفیہ تو باقاعدہ اسے خوف سا محسوس کرنے لگی تھی۔ مہمان بننے کی حیثیت سے تو کوئی اور بھی بہرہ مند نہیں تائی، لیکن چلیں ہم اتنے حساس موضوع کی طرف نہیں جاتے۔ وہ آخر میں مسکرائی تھی۔ کچھ تو سیکھا تھا اس نے بھی حرم سے، دور کہیں وہ اس کے لیے ایسے انداز پر یقیناً محظوظ ہوا ہوگا۔ اپنی جگہ یاد رکھو، شائستہ نے پیچھے ہو کر چپتے ہوئے انداز سے کہا تو اسے جیسے متاثر ہو کر سر کو جنبش دی۔ اپنی جگہ کس کو یاد رکھنے کی ضرورت زیادہ ہے، کیا میں آپ کو بتاؤں تائی؟ کیونکہ میزبان بہرحال مہمان سے زیادہ مضبوط نشست کا حامل ہوا کرتا ہے۔ زخمی انسان کی کمزوریوں کو سریعان نہیں گھسیٹنا چاہیے، نہیں تو پھر زخمی لوگ اس دنیا کے سب سے خطرناک انسان بن جاتے ہیں۔ ثانیہ لوازمات کی ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں چلی آئی تھی، لیکن وہاں کا ماحول بہت گرم ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل رمیز کھنکا کر سیدھے ہو بیٹھا، پھر ایک ابرو اٹھا کر شائستہ کو متنبہ کیا۔ میں نے سنا ہے کہ حملہ ہو گیا تھا تمہارے گھر پر، کیا کوئی ہے جس پر تمہیں شک ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بتاؤ، ضرور اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے۔ ثانیہ کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے وہ فکر مند انداز میں بولا تو ثانیہ نے بھی سر یوں ہلایا جیسے کوئی بات نہ ہو۔ شک نہیں ہے کسی پر،
उसने टांग से टांग उतारी, फिर अब्रू उठाकर बेतासुर नजरों से रमीज का चेहरा देखा। मुझे यकीन है, और अभी मैं अपने इस यकीन का सबूत तक दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं मेहमानों की बहुत इज्जत करती हूँ, और फिर ऐसे मेहमानों की तो बहुत ज्यादा, जो मुझसे कमजोर हैसियत के हामिल हों। आखिरी जुमला उसने शाइस्ता की जानिब देखते हुए कहा था। उसने अगली पल नाज़रीन के तंज पर अपनी मुट्ठी भींची थी। उसे उस पर शदीद गुस्सा था। वो अभिया की बिगड़ती हालत अब तक नहीं भूली थी। रमीज ने अलबत्ता मुस्कुराते हुए बगैर मुतासिर हुए सर हिलाया था। भाईजान, अभिया को क्यों नहीं लाया आप लोग? रुहेला ने फौरन से बात बदली थी। उन्हें नाज़रीन के तेवर हरगिज इस बात संभालने वाले नहीं लग रहे थे, बल्कि वो तो उसका ऐसा अंदाज देखकर दंग रह गई थी। उन्हें नहीं पता था कि वो अल्फाज के साथ इतनी जालिम भी हो सकती है। अभिया का शादी में शिरकत करना भी खासा मुश्किल ही होगा रोहिला। और सोने पर सुहागे तुमने ऐसे लोगों को दावत दे डाली है जो उसे असल से ही जहर लगते हैं। नजाकत से एक और फिर चाय की प्याली उठा ली। सोफिया और रोहेला दोनों ही शाइस्ता की बात नहीं समझी थी। वो आराम से लाउंज से उठाई थी, फिर कमरे का दरवाजा धकेला अंदर चली आई। चंद पल दरवाजे से पछ टिकाकर खड़ी रही, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। वजदान सुबह से जाने कहाँ था। उसने मोबाइल हाथ में लेकर उसे फोन किया और फिर दूसरी जानिब जाती घंटी सुनी। वो बेड पर बैठ गई। अगले ही पल वजदान ने फोन उठा लिया था। कहाँ हो वज्जी? लेकिन उसके जवाब देने से पहले ही वो ठहर गई थी, फिर अब्रू हैरत से सिकुड़े। ये पीछे से जावियार की आवाज क्यों आ रही है? वो चौंक कर उठ खड़ी हुई, लेकिन वज्जे की जानिब से मौसूल होने वाले जवाब ने उसे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि वो इस वक्त एजेंसी में मौजूद जावियार के सामने खड़ा था और जावियार उसे मुक्का मारना सिखा रहा था। उसने अपने माथे पर बेइख्तियार हथेली जमाई थी। क्या करे वो इस जावी और वज्जी का?